अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। काबिल एहतराम नाज़रीन, तफ़सीरुल उश्र अल अख़ीर मिनल कुरानिल करीम के सिलसिले में हमने सूरह हशर की आखिरी आयात का तर्जमा और मुख्तसर तफ़सीर आपकी खिदमत में पेश की थी, और इन आखिरी आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए हुस्ना का तज़किरा है। अस्माए हुस्ना की तफसील बयान करते हुए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ाती नाम अल्लाह, अल्लाह की सिफ़ात अर्रहमान, अर्रहीम और दीगर कई सिफ़ात का तज़किरा आपके सामने पेश कर चुके हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन नामों और आपकी अल्लाह की इन सिफ़ात को याद करने, इनको समझने, इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने, इसके क्या फ़वाइद और समरात हैं, मुसलमान को क्या बरक़ात मिलती हैं, अल्लाह की कितनी रहमतें उसको हासिल होती हैं, ये सिलसिला हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन मिया इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दाखलल जन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नाम हैं, एक कम 100 नाम हैं। जो शख्स इनको याद कर ले, याद करने का मतलब इनको ज़ुबानी हिफ़्ज़ कर ले, इनका माना और मफ़हूम समझ ले, और ज़िंदगी में दुआएं मांगते हुए, इल्तिजाएं करते हुए इन नामों के साथ अल्लाह को पुकारे। अल्लाह की रहमतें चाहिए तो या अरहमर राहिमीन, गुनाहों की बख्शिश चाहिए तो या गफ़्फ़ार या गफ़ूर, अल्लाह से करम नवाज़ी चाहिए तो या करीम या रज़्ज़ाक़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ चाहिए तो या रज़्ज़ाक़ या जवाद या वहाब। इन नामों के साथ अल्लाह को पुकारा जाए, इन नामों के साथ अल्लाह से इल्तिजाएं की जाएँ, और इनको अपनी ज़िंदगी में जब शामिल कर लेंगे तो अल्लाह की रहमतें आनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह के बहुत खूबसूरत और प्यारे नाम हैं, इनके साथ तुम अल्लाह को पुकारो, इनके ज़रिए से अल्लाह से मांगो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलिज़्ज़ु बिया ज़ल जलाल वल इकराम, जब तुम्हें ये लगे कि मैं बेसहारा होने लगा हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, कोई तावन करने वाला नहीं मिल रहा, तो फ़ौरन अपने ज़ल जलाल वल इकराम की तरफ आ जाओ और अपने ज़ल जलाल वल इकराम को पुकारो, आवाज़ें दो और सजदे में गिरकर गिड़गिड़ा कर उसकी मदद मांग लो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों में से आज जो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, उनमें से पहला नाम है अत-तव्वाब। तव्वाब का मतलब वो जो बंदे से अपने गुनाहों की नदामत और शर्मसारी सुनना चाहता है, जो अपने बंदे से ये सुनना चाहता है कि ऐ अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे गलती हो गई, अल्लाह माफ़ कर दे। तव्वाब का मतलब जो हर वक्त, हर लम्हे और ता क़यामत अपने बंदों को बख्शने के लिए तैयार हो, जो उनकी तौबा कबूल कर रहा हो, जो उनको माफ़ कर रहा हो और बंदे के लिए तौबा के दरवाज़े खोल के बैठा हो, वो है तव्वाब, जो बहुत ज़्यादा गुनाहों को माफ़ करता है और तौबा अता करता है। तव्वाब वो हस्ती है, वो अल्लाह है, वो तौबा कबूल करने वाली शान वाली ज़ात है, जो ख़ुद आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाकर, जैसा उसकी शान के लायक है, अपने अर्श से नीचे उतरे और आसमान दुनिया पर सहरी के टाइम पर आकर ख़ुद आवाज़ें लगाता है, हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, मेरा कोई बंदा परेशान, जो दुखी है, जो गुनाहों की वजह से थक गया है, जो अब अफसोस कर रहा है कि मेरे से इतनी बड़ी बड़ी गुनाह और गलतियां हो गईं, मेरे से अल्लाह की इतनी बड़ी नाफरमानियां हो गईं, और अब वो तौबा करना चाहता है, तो आ जाए, बख्शिश मांगे, मैं बख्शिश देने के लिए तैयार हूँ। हल मिन ताइबिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर रोज़ सहरी के टाइम पर अर्श का मालिक, दो सारे जहानों का खालिक, मालिक और राज़िक अत-तव्वाब खुद आकर ऐलान करता है, हल मिन ताइब, कोई है जो तौबा कर ले, जो गुनाहों पर नादिम हो, शर्मिंदा हो, जिसको अब अफसोस लग रहा हो, जिसको अब फिक्र हो गई हो कि मेरा क्या होगा, वो आ जाए, तौबा कर ले।
یہ ہے تواب، جو ہر روز سحری کے ٹائم پر اعلان کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تواب، جس سے آدم علیہ السلام نے بھی معافی مانگی۔ غلطی ہو گئی تو کہا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے میرے مالک، اے ہمارے رب، اے ہمارے تواب، اے ہمارے غفار، غلطی تو ہو گئی ہم سے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اور اگر تو نے معاف نہ کیا، تم نے رحمتوں سے نہ نوازا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو آدم نے اپنے رب سے توبہ کرنے کے لیے، دوبارہ سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تواب کون سی ہستی ہے، کون سی شان والا رب ہے؟ تواب کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ جو بہت برکت والا ہے، بہت بلند ہے، تو لَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، اپنا دست شفقت، اپنا دست رحمت، اپنا دست بخشش، تواب اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تاکہ جس نے دن بھر خطائیں کی ہیں وہ رات کو توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور وہ تواب وہ ہے جو دن کے ٹائم اپنا دست شفقت، اپنا دست رحمت، اپنا دست بخشش بڑھاتا ہے کہ جس کے رات کے کسی لمحے میں جس سے غلطیاں ہو گئی ہیں، جس شخص نے رات کے لمحات میں اپنے رب سے چھپ کر کچھ کر لیا ہے اور اب توبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ توبہ کر لے۔ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، اور یہ سلسلہ اس دن تک جاری ہے جس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو یہ ہے وہ تواب جو اپنے بندوں کو اتنی مہلت دے رہا ہے، اتنی ڈیل دے رہا ہے، چل غلطی ہو گئی ہے تو آ جا اور معافی مانگ لے تو تجھے معافی مل جائے گی۔ یہ دروازہ کھلا ہے، کب تک کھلا ہے؟ اور یہ دروازہ ہے کون سا؟ یہ اس تواب کی رحمتوں کا دروازہ ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ریکویسٹ کر کے لیا تھا۔ مشرکین مکہ آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادع لنا ربک ان یجعل لنا صفا ذہبا، اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں معجزہ دکھائیے اور یہ صفا پہاڑی سونے کی بنا کر ہمیں دیجئے، ہم اور ہماری نسلیں فائدہ اٹھائیں، تو اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ایک شخص کی ہدایت کی بڑی فکر رہتی تھی، جب مکے کے سرداروں کا یہ مطالبہ سامنے آیا تو فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ میری امت صفا پہاڑی سونے کی چاہتی ہے، بطور معجزہ مانگ رہی ہے تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ ان کے لیے صفا پہاڑی سونے کی بنا دی جائے گی، لیکن انہوں نے اگر وہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان قبول نہ کیا، میرے نبی کی مخالفت سے باز نہ آئے، اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور اپنی ان بری حرکتوں کو نہ چھوڑا، لَأُعَذِّبَنَّهُمْ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو پھر ان کو میں عذاب ایسا دردناک دوں گا جو پہلے کسی قوم کو نہیں ہوا۔ او افتح لهم باب التوبۃ والرحمہ، یا پھر میں ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں آپشن سنے تو فوراً تواب کی طرف دھیان گیا، رحیم کی طرف دھیان گیا، فوراً غفار اور غفور کی طرف گیا، فوراً ارحم الراحمین کی طرف آپ کا دھیان گیا، اور آپ نے فوراً دوسرا آپشن قبول کیا، بل باب التوبۃ والرحمہ، اے اللہ مجھے اپنی امت کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ چاہیے۔ قابل احترام ناظرین، یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے یا کسی شخص کی روح ادھر گلے میں آ کر اٹک نہ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لم یغرغر، جب روح گلے میں اٹک جائے اور سانس نکلنا مشکل ہو جائے، اس وقت سے پہلے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کتنے گناہوں کی توبہ ملتی ہے؟ وہ تواب جو اس نے اپنے آپ کو تواب کہا ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، مبالغے کی حد تک، وہ کتنی توبہ، کتنے گناہوں کی معافی دیتا ہے؟ وہ توبہ قبول کرنے والا کہتا ہے ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے میرے بندے اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں اور پھر تو آ کر مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تواب کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں
تواب کی خوبصورت صفت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بندہ جس سے گناہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوئی تو آ کر کہتا ہے رب اغفر لی، اے اللہ بندہ تو میں تیرا ہوں، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی ہے معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے اس بندے کو پتہ ہے ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب موجود ہے، اگر میں معافی مانگوں گا تو وہ معاف کر دے گا، اور اگر میں گناہوں پر ڈٹا رہا تو وہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ جو میرے بندے میں نے معاف کیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر گناہ ہو گیا، پھر ندامت ہوئی، پھر شرمساری ہوئی، پھر آ کر کہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کا تواب توبہ قبول کرنے والا موجود ہے، واپس آ کر پھر کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے ہاں میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے اور معافی مانگنے پر بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے، جو بندے میں نے معاف کیا۔ 4 مرتبہ حدیث مبارک میں 4 دفعہ کا ذکر آیا کہ 4 دفعہ غلطی کرنے کے بعد جب وہ شرمسار ہوتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے اور آ کر معافی مانگتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ میرے بندے میں نے معاف کیا، جاؤ میرے بندے معاف کیا۔ اور 4تھی مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ وہ عرش والا کہتا ہے میرے بندے جاؤ اعمل ما شئت فقد غفرت لک، جاؤ جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا۔ کیا مطلب کہ جب تک اسی طرح شرمسار ہو کر ہر گناہ کے بعد آتے رہو گے میں تمہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے تواب جو معاف کرتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کوئی گناہ ہیں ہی نہیں، جن سے کوئی غلطی سرزد ہوتی نہیں، اور اگر ہو جائے تو اللہ رب العزت نے پیشگی معافی نامہ دیا ہوا ہے، اس کے باوجود تواب کے ساتھ تعلق منسلک کرنے کے لیے، استوار کرنے کے لیے، امت کو سبق دینے کے لیے اور امت کو سکھانے کے لیے صحابی رسول کہتے ہیں کہ ان کننا لنعد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس واحد 100 مرہ، کہ ہم ایک ہی مجلس میں گنا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہا کرتے تھے رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو ہی بہترین توبہ قبول کرنے والا، سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور سب سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے تواب، جس کی توبہ کا دروازہ تا قیامت کھلا ہوا ہے اور وہ توبہ قبول کر رہا ہے اور انسانوں کے لیے اپنی رحمت کے دریا بہا رہا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اے ایمان والو، اے میرے بندو، دوڑو بھاگو، اپنے رب سے گناہوں کی معافی لے لو، وہ تواب معاف کر رہا ہے، اور وہ جنت لے لو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور وہ بندے جو دن رات گناہ کر کر کے تھک چکے ہوں، اب نادم ہیں، اب شرمندہ ہیں، اب احساس ہے کہ میرے سے غلطیاں ہو گئیں، ان کے لیے اس تواب نے، اس غفور اور غفار نے اعلان کروایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ میرے ان بندوں کو بتا دیجئے، اے میرے محبوب نبی، اپنی گناہگار امتیوں کو بتا دو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ قابل احترام ناظرین، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازنے والا، عطا کرنے والا، نوازشات سے مالا مال کرنے والا، قرآن مجید سے 3 اعلان آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا اعلان وہ کرتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میرے وہ بندے جو توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے رویے کو درست کر لیں، اپنی سیرت اور کردار کی اصلاح کر لیں اور میری آیتیں لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیں، میرے بتائی ہوئی تعلیمات لوگوں کو سکھانے شروع کر دیں، تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بڑی ہی رحمت اور شفقت کرنے والا ہوں۔ دوسرا اعلان اس کی طرف سے ہوتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ دوسرا اعلان تواب کی طرف سے ہے ان بندوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ زندگی بھر گناہ کر کر کے اب تھک گئے ہیں، اب توبہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ تعلق کا
سیدھے کرنا چاہتے ہیں، تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی سے کہا کہ میرے ایسے ہی بندوں سے جو ظلم کر کر کے تھک گئے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اب بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تواب ایسا ہے کہ وہ زندگی بھر کی سیاہ کاریاں ایک ہی لمحے میں معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تواب ایسا ہے کہ اس کی صفت غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ شفقت بھی کرتا ہے، گناہوں کی بخشش بھی دیتا ہے اور توبہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ تیسرا اعلان خاص مومنوں کے لیے کروایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے خالص پکی اور سچی توبہ کر لو۔ کیسی توبہ؟ کہ جس کے بعد گناہ کرنے کا دوبارہ ارادہ نہ ہو، جس جگہ پر گناہ ہوا تھا اس جگہ کی طرف کبھی مڑنے کا ارادہ بھی نہ ہو۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہوا ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لی جائے، اگر کسی کا حق چھینا ہے تو وہ بھی اس کو لٹا دیا جائے، اور پھر اپنے رب سے آ کر جب کہے گا کہ اللہ تیرا گناہ گار بندہ آ گیا ہے معاف کر دے، تو وہ مالک معاف کر دیتا ہے، اور معاف کرنے کے بعد اپنی رحمتوں سے بھی نوازتا ہے اور اپنی برکتوں والی جنت بھی عطا کرتا ہے۔ قابل احترام ناظرین، یہ تھا اللہ کا نام تواب، یہ اس کی صفت بھی ہے اور اس کی رحمتوں سے مالا مال کر دینے والی بھی ہے۔ اپنی زندگی میں یا تواب کو شامل کر لیں، جب بھی کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی لغزش ہو جائے تو فوراً یا تواب یا رحیم، یا تواب یا رحیم کہہ کر اپنے رب سے گناہوں کی بخشش لے لیں، معافی لے لیں، توبہ کر لیں اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ آج کے درس میں جو دوسرا اسم مبارک اسماء حسنہ میں سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے الستیر۔ الستیر کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو گناہ کو معاف بھی کرتی ہے اور بندے کی پردہ پوشی بھی کرتی ہے، اس کے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتی ہے، دنیا میں اس کو رسوا نہیں کرتی، اس کی عزت برقرار رہتی ہے، خود اپنے رحمت کے ساتھ معاف کر دیتی ہے اور لوگوں کے ہاں اس کا چرچا نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی اس خوبی کا خود ہی اظہار فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، وہ ستیر تو وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ ستیر کی تعریف خود اس مالک نے بتا دی کہ ستیر وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، بہت درگزر کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ان اللہ کریم یحب الکرم، ان اللہ جواد یحب الجود، ان اللہ رحیم بالمؤمنین ویحب الستر۔ اللہ بہت کریم ہے، کرم نوازی کو پسند کرتا ہے، اللہ بہت سخاوت کرنے والا ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، اللہ مومنوں کے ساتھ بہت مشفق ہے، ویحب الستر، اور وہ پسند کرتا ہے کہ مومنوں کی پردہ پوشی کی جائے۔ تو ستیر وہ ذات جو بندے کے گناہ معاف بھی کرے اور جو غلطیاں وہ کر بیٹھا ہے اس کی پردہ پوشی بھی کرے، دنیا میں چرچا نہ ہو، وہ ذلیل و رسوا نہ ہو، تو یہ ستیر کی ذات ہے جو یہ سارا کچھ کرتی ہے۔ تو وہ ذات جو ستیر ہے اس کی شان یہ ہے کہ بندے کے گناہوں کو چھپا لیتی ہے، بندہ بہت بڑی بڑی نافرمانیاں کر کے اس کو ناراض کرتا ہے، یہ پھر بھی اس کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ تو یہ ہے میرے اللہ کی صفت ستیر۔ وہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ وہ اللہ جو ستیر ہے اس کی شان یہ ہے کہ بندہ رات دن گناہ کر کے اس کو چیلنج کرتا ہے، اس کو غصہ دلاتا ہے، لیکن وہ ستیر معاف بھی کرتا ہے، گناہوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے اور اس کو نوازتا بھی رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بے شمار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی غصہ آ جائے تو وہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ لیکن اگر ہر گناہ پر وہ پکڑ لے، معاف نہ کرے، درگزر نہ کرے، گناہوں پر پردہ نہ ڈالے، تو پھر کیا ہو؟ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر بندے کو وہ پکڑ لے فوراً اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ کہتے پھر تو عذاب آ جائے، اور اگر عذاب آ جائے تو کچھ بھی نہیں بچنے والا۔ تو ستیر وہ ذات جو گناہوں کو چھپاتی ہے، پردہ پوشی کرتی ہے اور اپنے بندے کو نوازتی رہتی ہے۔
اس صفت کا اظہار بندوں میں بھی ہونا چاہیے، انسانوں میں بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کو ماننے والے اس صفت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کو پسند کرتا ہے، تو مومن جب پردہ پوشی کرے گا تو یہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپا لے، لوگوں کو نہیں بتاتا، مشوری نہیں کرتا، پردے میں رہ کے اس کو سمجھا دیتا ہے، تو اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپا لے گا۔ دوسری روایت میں فرمایا من ستر عورت اخی، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپائے، اللہ اس کے عیب چھپا لیتا ہے۔ اور جس نے مسلمان بھائی کے عیب لوگوں کو میں بتائے، چرچا کیا، مشوری کی، اس کو بدنام کیا، تو اللہ اس شخص کو بدنام کر دیتا ہے، اس کے راز اور اس کے عیب لوگوں میں افشاں کر دیتا ہے، اور یہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ ستیر جو خود اپنے بندوں کے عیب چھپاتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے اس سے بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں۔ وہ ستیر کی خوبی یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی اپنے بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کے گناہ چھپا لیتا ہے، اور آخرت میں بھی چھپائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز جب ساری مخلوق جمع ہوگی تو اللہ اپنے بندے کو پردے میں کر کے اس سے پوچھیں گے میرے بندے فلاں موقع پر فلاں گناہ کیا تھا، وہ اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ میرے سے ہو گیا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، پوچھتے جائیں گے اور وہ اقرار کرتا جائے گا۔ لیکن ستیر کی شان یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں رسوا نہیں کیا تھا، آج بھی اپنے مومن بندے کو علیحدہ کر کے پردے میں اس سے گناہوں کا اقرار کروانے کے بعد فرمائے گا سترتھا علیک فی الدنیا، میرے بندے یہ سارے گناہ میں نے دنیا میں تمہارے چھپائے رکھے، پردہ کیے رکھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ وَأَغْفِرُ لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں تمہارے ان گناہوں کو بخش دوں گا۔ تو یہ ہے ستیر جو مومن کے ساتھ خاص مہربان ہے، مومنوں کے ساتھ خاص مشفق ہے، مہربان ہے، اور اس کے گناہوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھپا لیتا ہے۔ البتہ کافر، مشرک اور منافق کے لیے تو فرشتے ہی اعلان کر دیں گے کہ یہ وہ ظالم ہے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولے تھے، اللہ کو مانا نہیں تھا، اور پھر سب کے سامنے علی اعلان ان کے گناہ بتائے جائیں گے اور ان کو رسوا اور ذلیل کیا جائے گا۔ تو ستیر وہ ذات جو مومنوں کی پردہ پوشی کرتی ہے، مومنوں کے عیب چھپاتی ہے، مومنوں کے عیب چھپاتی ہی نہیں معاف بھی کر دیتی ہے اور اپنی رحمتوں سے نوازتی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ یا ستیر یا تواب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔